बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में ईरान के हालात पर बात भी होगी, लेकिन इसके साथ और इससे ज़्यादा अहम इशू जो पाकिस्तान के हवाले से है वो ये है कि पाकिस्तान अफ्रीकी सियासत में भी एक अहम खिलाड़ी प्लेयर बनकर सामने आया है और दिफाई मैदान में उसने भारत को जो नीचा दिखाया है उस पर ख़ुद पाकिस्तानियों को भी यकीन नहीं आ रहा कि ये क्या हो गया है, क्योंकि चंद हफ्ते पहले तक इन बातों की तवक्को बल्कि किसी को ख्वाबो ख्याल में भी ये बातें नहीं आई होंगी। पाकिस्तान ने अचानक जिस तरह जंप किया है बैनुल अक़वामी दिफाई मैदान में, उसका थोड़ा सा जिक्र करेंगे और साथ ही सोहेल अफरीदी के दौरा सिंध का भी कुछ मुख्तसर अहवाल। शुरू करते हैं ईरान से। ईरान में इस वक्त आग ही आग है और शहरों के शहर जल रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि उन शहरों और कस्बों की तादाद 180 हो गई है जहां रात भर मुजाहरे होते रहे। और इससे पहले वो जो कहा जाता था कि अमीना महीसी के कत्ल पर जो हंगामे हुए थे उन जैसे ये नहीं है, अब बात उनसे कहीं ज़्यादा आगे बढ़ गई है। कल एक दिन में ईरान के 512 मुकामात पर शदीद मुजाहरे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े, और इस वक्त सड़कों पर हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, मिलियंस के हिसाब से मुजाहिरीन मौजूद है। मिलियन के हिसाब से एक ही दिन में मुजाहिरीन इससे पहले कभी किसी ईरानी तहरीक में मौजूद नज़र नहीं आए। हाँ, जब ख़ुमैनी साहब पेरिस से तेहरान पहुँचे थे तो उस वक्त जो जुलूस थे उनको हम मिलियंस के जुलूस कह सकते हैं। उसके बाद ईरान ने मिलियंस के जुलूस कभी नहीं देखे जो अब देख रहा है। और 512 मुकामात का मतलब 512 शहर नहीं, शहर और कस्बे 180 हैं। एक एक शहर में कई कई मुकामात पर मुजाहरे हो रहे हैं, जबकि तेहरान में तो 50 के हिसाब से मुजाहरे हुए हैं। इस वक्त 2 दिन हो गए हैं ईरान के इंटरनेट को बंद किए हुए, और ख़बरें ये है कि इंटरनेट को बंद करके, ब्लैक आउट करके, बल्कि लैंडलाइन फ़ोन की भी लाइनें हुकूमत ने काट दी हैं। और ये ब्लैक आउट असल में किया जा रहा है कि ईरानी फोर्सेस जो जहाँ जहाँ वो कत्लेआम कर रही हैं शहरियों का, उसकी खबर वहाँ बाहर तक ना पहुँचे। अमेरिका की एक रिपोर्ट है कि तेहरान में कल रात 250 के करीब शहरी फ़ौज की फायरिंग से मारे गए, लेकिन इसकी तस्दीक नहीं हो रही। जो नॉर्वे का इंसानी हकूक़ का इदारा है वो 60 अफराद की गिनती दे रहा है कि 60 अफराद मारे गए। तेहरान के बेशतर इलाकों से फ़ौज निकल चुकी है, लेकिन जिन इलाकों में फ़ौज मौजूद है वहाँ वो फायरिंग कर रही है। और इतने ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए हैं कि ईरान के अस्पताल जो हैं वो ओवरलोडेड हो गए हैं, ओवर क्राउडेड हो गए हैं। इतने ज़्यादा वहाँ गुंजाइश नहीं रही, यानी जिस ब्रूटैलिटी के साथ ईरानी फ़ौजी सिपासदारान इनकलाब मुजाहिरीन पर फायरिंग कर रहे हैं, उसके पीछे यही पता चलता है कि सख्ती से क्रैक डाउन का हुक्म दिया गया है, जो ईरानी हुकूमत के लिए ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि दिन ब दिन मुख्तलिफ शहर ईरानी फोर्सेस के कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। जिनमें सबसे अहम डेवलपमेंट ये है कि बंदर अब्बास की बंदरगाह और अहवाज़ की बंदरगाह, जिन पर ईरानी तेल की मईशत का सरासर इन्हिसार है, 100% इन्हिसार है, वो दोनों शहर जो हैं उन पर मुजाहिरीन का कब्ज़ा हो चुका है। और ईरान में गाड़ियाँ बेतहाशा जलाई जा रही है और कहा यह जा रहा है कि ये गाड़ियाँ पुलिस की हैं, बसीज की हैं, पासदारान इनकलाब की हैं, सरकारी अफसरों की हैं, और बेतहाशा इन गाड़ियों को आग लगाई गई है। और तेहरान शहर में हज़ारों के हिसाब से ख़ुमैनी साहब की तस्वीरें दीवारों पर, बुलंद मुकामात पर, पुलों पर लगाई गई थी, वो सारी की सारी लोगों ने उतार कर नज़र आतिश कर दी हैं। ईरान का झंडा भी नज़र आतिश किया जा रहा है, हालांकि उसमें अल्लाह का नाम है, और उसकी जगह ईरान का पुराना झंडा जो शहनशाह ईरान के ज़माने में हुआ करता था वो लहराया जा रहा है हर जगह, और मौजूदा झंडा जो है वो हर जगह उतारा जा रहा है। रियासती मशीनरी की बेतहाशा फायरिंग के बावजूद हालात उसके हाथ से जिस तरह निकल गए हैं, वो किसी जगह भी लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। झंडा ईरान का तकरीबन वही है, जहाँ पहले शेर और सूरज का निशान हुआ करता था, उसकी जगह ईरान की हुकूमत इनकलाब के बाद आई, उसने वहाँ अल्लाह का नाम लिखवा दिया। बाकी वही 3 रंग वाला परचम है। परचम के बुनियादी डिज़ाइन में तब्दीली नहीं हुई, लेकिन ये कर दिया गया है। और ख़ुमैनी साहब की तस्वीरें, मुजस्मे, कोई चीज़ उन्होंने कहीं अब नज़र नहीं आता किसी भी जगह। ख़ुमैनी साहब का कोई पोस्टर, ईरानी हुकूमत के हक़ में कोई पोस्टर, इनकलाब के हक़ में कोई पोस्टर। और हद ये है कि इमाम बारगाहों को भी जलाया जा रहा है, और हर इमाम बारगाह के साथ
ایک مسجد ہوتی ہے تو وہ مسجد بھی جل جاتی ہے، مدرسہ ہوتا ہے۔ اصل میں نشانہ امام بارگاہ نہیں ہے بلکہ نشانہ ہے مدرسے۔ یہ بھی غلط نشانہ، لیکن یہ مظاہرین کا کہنا ہے کہ ان مدرسوں سے شیاطین نکلتے ہیں۔ یعنی شیطان کا لفظ ایرانی حکومت اپنے مخالفین کے لیے استعمال کرتی تھی، تو اب مخالفین نے ایرانی حکومت کے حامیوں کو شیطان کہنا شروع کر دیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مدرسوں میں شیاطین، یہ مدرسے شیاطین کی فیکٹریاں ہیں، اس لیے ان کو جلا رہے ہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہر مدرسے کے ساتھ یا مسجد ہوتی ہے یا امام بارگاہ ہوتی ہے، تو وہ مسجدیں بھی جل رہی ہیں۔ تہران کی جو سب سے بڑی مسجدوں میں سے 2-3 مسجدوں میں سے ایک مسجد تھی، اس کو بھی جلا کر راکھ کر دیا گیا، اور یہ المیہ اس سے پہلے کسی مسلمان ملک میں نہیں دیکھا گیا کہ مسلمانوں نے ہی مسجدوں کو جلایا ہو۔ اس طرح ایجیٹیشن، یہ ایک انتہائی نفرت کا اظہار ہے۔ دراصل وہ مسجدوں سے نہیں، مدرسوں سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے، لیکن اس کے ذمہ دار ایرانی حکومت ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی پوری دنیا میں ایرانی شہریوں نے جہاں جہاں وہ یعنی اوورسیز ایرانیز کے طور پر موجود ہیں، انہوں نے مظاہرے کیے ہیں، چیکو سلاویکیا سے لے کر لندن تک اور جرمنی سے لے کر آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ تک، یعنی جہاں جہاں بھی ایرانی ڈائسپورا موجود ہے وہاں وہ سفارت خانوں کے سامنے آ کر مظاہرے کر رہے ہیں، اور وہاں ایرانی حکومت کی کوشش کے باوجود ایرانی حکومت کے حق میں کوئی مظاہرہ نہیں ہو پا رہا۔ ایرانی حکومت نے انٹرنیٹ پر مختلف تصویریں جاری کی جن میں دکھایا گیا کہ ہزاروں، دسیوں ہزار کے حساب سے لوگ ایرانی حکومت کے حق میں مظاہرے کر رہے ہیں، لیکن اتفاق یا بدقسمتی ایرانی حکومت کی یہ ہے کہ اس وقت تو AI کے ذریعے فوراً ہی جانچ ہو جاتی ہے کہ یہ تصویر پرانی ہے۔ یہ 4-5 برس پہلے جو ایرانی انقلاب کے حق میں مظاہرے ہوئے تھے، ان مظاہروں کی تصویریں ایرانی حکومت نئے مظاہرے کر کے دکھا رہی ہے۔ حقیقت میں ایران کے اندر اس وقت کہیں بھی ایرانی حکومت کے حق میں نہ کوئی مظاہرہ کر رہا ہے، نہ کوئی مظاہرہ کرنے کی سوچ بھی سکتا ہے۔ حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ سڑکوں پر جو بھی آدمی حکومت کا حامی نظر آتا ہے، اگر وہ پولیس اور فوج کے ساتھ نہ ہو، یعنی ان کی میت میں نہ ہو، تو اس کا بس نکلنا مشکل ہے۔ اس حد تک لوگوں کا اشتعال ہے، اور نعرے بڑے گالیوں والے، گالیوں سے مراد وہ گالیاں نہیں جو PTI دیتی ہے، بلکہ وہ گالیاں جو مثلا ظالم، ڈکیت، خامنائی کے نام کے ساتھ قاتل، یہ اس طرح کی گالیاں یا الزام کہہ لیں، یا لقب کہہ لیں، برے لقب کہہ لیں، وہ دیے جا رہے ہیں۔ اور عالمی سطح پر خبریں یہ ہیں کہ امریکہ جلد حملہ کرنے والا ہے۔ یہ خبریں ہیں، یہ نہیں، پتہ نہیں ہے کہ وہ جلد سے کیا مراد ہے، کہ کب حملہ کرے گا، لیکن ساتھ ہی یہ خبر بھی آئی ہے کہ چین نے ایک مرتبہ پھر ایران کی قومی سلامتی اور وحدت کی حمایت کی ہے، اور اس ایرانی حکومت کو یہ آفر دی ہے کہ اسے اپنی سیکورٹی کے لیے جس چیز کی ضرورت ہوگی ہم اسے فراہم کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایران پر امریکی حملہ ہوتا ہے تو چین کوئی ڈائریکٹ مداخلت نہیں کرے گا، ویسے بھی اس کی پالیسی نہیں کہ کسی دوسری جنگ میں وہ کودے، لیکن ہتھیار وہ دے گا، اور ہتھیار اس نے چین کو دیے بھی ہیں۔ اچھا، اب آگے کا جو منظرنامہ ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ ایران میں یہ حکومت اب باقی نہیں رہ سکتی، امریکی حملہ ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں یہ حکومت کولیپس کر گئی ہے۔ تو خطرے والی باتیں پاکستان کے لیے دو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایران متحد نہیں رہ سکے گا، آذربائیجان یا بلوچستان کے علاقے جو ہیں وہ ملک سے الگ ہو جائیں گے، یہ ایک رائے ہے۔ دوسری رائے اس کے برعکس ہے، وہ یہ ہے کہ جب اتنی جابر حکومت ختم ہو جائے گی تو علیحدگی پسندی کے رجحان میں بھی کمی آ جائے گی۔ یعنی دونوں طرف کی باتیں کی جا رہی ہیں، اگر دوسری بات ہے تو ٹھیک ہے، اگر پہلی بات ہے تو پاکستان کے لیے بھی خطرہ پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ امریکہ کے وزیر خارجہ یہ کہہ چکے ہیں کہ بلوچستان کے دونوں حصوں کو الگ ہو کر ایک متحد ملک بن جانا چاہیے، یعنی پاکستان کا بلوچستان۔ اور میرا خیال ہے کہ اس وزیر کے بیان کو بہت زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس سے پہلے وہ کردستان کے بارے میں بھی بات کر چکے ہیں، لیکن ترکی نے ان کے منصوبے کو جس طرح ناکام بنایا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امریکہ کی بھی لیمیٹیشنز ہیں۔ اور دوسرا خطرہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ نظر آ رہا ہے کہ نئی حکومت پرو اسرائیل ہوگی اور اسرائیل کی اتحادی ہوگی، اس طرح کی چیزیں نظر آ رہی ہیں، اس طرح کے اندیشے ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ تو اگر وہ نئی حکومت پرو اسرائیل بنتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کے بجائے انڈیا کا اتحادی بننا پسند کرے گی۔ یہ اگر ایسا ہوتا ہے، جس کا امکان ہے اگرچہ بہت زیادہ نہیں ہے، کیونکہ ماضی میں شاہ ایران کی حکومت بھی اسرائیل کی اتحادی تھی، لیکن انہوں نے
اس حکومت نے پاکستان کے خلاف کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی اور بھارت کا ساتھ پاکستان کی قیمت پر کبھی نہیں دیا، لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے تشویشناک بات ہوگی۔ ناظرین، بہت بڑی ڈیولپمنٹ جس کی ہم لوگ بھی سوچ نہیں سکتے تھے، آپ نے بھی کبھی خیال نہیں کیا ہوگا کہ ایسا ہوگا۔ پاکستان ہتھیاروں کی تجارت میں ایک بڑا ملک بن کر سامنے آیا ہے، بلکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ چین جو ہتھیار بیچنا چاہتا ہے وہ پاکستان کے حوالے کر دیتا ہے۔ خیر، یہ تو ایک عذرائے تفنن کی گئی ہے بات، لیکن پاکستان نے سوڈان کے ساتھ بھی ایک معاہدہ کر لیا ہے، بلکہ سوڈان نے پاکستان سے معاہدہ کر لیا ہے کہ وہ $1.5 ارب کے JF-17 طیارے پاکستان سے خریدے گا۔ یہ ایک بڑی خبر ہے۔ اس سے اگلا حصہ جو وہ خبر کا وہ بھی عرض کرتا ہوں، لیکن پہلے اس حصے پر کہ سوڈان کی حکومت ایک جائز حکومت ہے جو ان باغیوں سے لڑ رہی ہے جو اصل میں امارات کی پراکسی ہے، اور امارات وہاں قتل عام کرا رہا ہے مغربی سوڈان میں۔ تو اس تناظر میں ایک تو یہ آئندہ کے لیے بات ہو گئی کہ سوڈان کی حکومت زیادہ طاقتور ہو جائے گی، وہ زیادہ صحت کے ساتھ باغیوں کو نشانہ بنا سکے گی جو اب تک 10 لاکھ سوڈانی شہری قتل کر چکے ہیں یہ امارات والے۔ اور دوسرا، آپ نے یہ خبر بھی دیکھ لی ہوگی کہ ادھر اصل ڈیل کی خبر آئی، اور ادھر دوسری خبر مغربی سوڈان سے آ گئی کہ وہاں سوڈانی فوج نے باغیوں کے ایک بہت بڑے اڈے بلکہ ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا ہے، اور بختر بند گاڑیوں اور ٹینکوں سمیت سینکڑوں گاڑیاں اس حملے میں جل کر خاک راکھ ہو گئی ہیں۔ یہ اتنا بڑا نقصان پہنچا ہے متحدہ عرب امارات کو کہ جس کی تاب وہ نہیں لا سکے گا۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ سوڈان کی حکومت کی حمایت ترکی بھی کر رہا ہے، اور سعودی عرب بھی کر رہا ہے، اور پاکستان بھی کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کی پراکسی امارات کو یمن کے بعد سوڈان میں بھی شکست ہونے والی ہے۔ ایک بڑی خبر تو یہ ہو گئی، اس پر مزید تبصرہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اسے چھوڑتے ہیں اگلی بات پر۔ اگلی بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا شاید 2.5-3 مہینے پہلے میں نے اپنے ایک ولاگ میں کہا تھا کہ جو اطلاعات آ رہی ہیں ان کے مطابق پاکستان اور سعودی عرب کے اتحاد میں قطر اور ترکی بھی شامل ہو جائیں گے۔ پھر خاموشی چھا گئی، لیکن اب کل یہ اچانک خبر آئی کہ ترکی نے براہ راست پاکستان اور سعودی عرب دونوں سے رابطہ کیا ہے، اور یہ خواہش ظاہر کر دی ہے کہ ہمیں اس اتحاد میں شامل کیا جائے۔ اور خبریں جو اس کے بعد فالو اپ آیا وہ یہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب دونوں نے اس کی یہ پیشکش کا خیر مقدم کیا ہے، گویا کہ اتحاد ثلاثہ اب بننے والا ہے۔ یہ ایک ڈیفنس ڈیل ہوگی جس میں ترکی، پاکستان اور سعودی عرب کی فوجیں اور ان کے اسٹریٹجک مفادات ایک ہی پیج پر آ جائیں گے۔ یہ خبر بہت بری خبر ہے اسرائیل کے لیے بھی، اور امارات کے لیے بھی، اور بھارت کے لیے بھی، اور پاکستان میں عمران خان کے لیے بھی۔ بالکل وہ نقدہ کوکا کو لے کر روتے پھرتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی، اور یہ جو موضوع ہے پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے اتحاد کا، یہ اتنا اہم ہے کہ اس پر پورا ولاگ کیا جائے تب بھی کم ہے۔ مختصر یہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں اب اس اتحاد کا راج ہوگا، کسی اور کا نہیں۔ اور اس کے علاوہ پاکستان کے جو JF-17 طیارے ہیں ان کے خریداروں میں جتنے ملک اب تک ہو چکے ہیں، مثلا میانمار، نائجیریا، آذربائیجان، یہ ہتھیار لے چکے ہیں، پاکستان کے جہاز استعمال کر رہے ہیں۔ سعودی عرب سے $4 ارب کی ڈیل ہوئی ہے، اور تاجکستان، لیبیا، بنگلہ دیش، ان کے ساتھ ڈیل انڈر وے ہے، یعنی کہ بات چیت چل رہی ہے۔ بات چیت چلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ طیارے لینے ہیں کہ نہیں لینے، بلکہ بات چیت کا محور یہ ہے کہ کتنے طیارے اور کتنے پیسے اور کب تک ادائیگی، ان موضوعات پر بات ہو رہی ہے۔ گویا کہ ڈیل فائنل ہے، اس کی تفصیلات طے ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ابھی سوڈان والا معاہدہ ہو گیا، اور پھر ازبکستان، جنوبی افریقہ سمیت 6 ملک، جن میں جنوبی امریکہ کا ملک یوروگوئے بھی شامل ہے، یہ بھی JF-17 طیارے، تھنڈر طیارے خریدنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ اب اس بات پر آپ خود ہی تبصرہ کر لیں کہ یہ کتنی بڑی خبر ہے، کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور اس بات پر بھارتی سوشل میڈیا پر جس طرح ماتم ہو رہا ہے، اور جس طرح مودی کو سنائی جا رہی ہیں، کوسنے دیے جا رہے ہیں کہ پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور تم کیا کر رہے ہو۔
اور پاکستان کے ساتھ تو چین بھی ہے. اب تو بات بہت آگے بڑھ گئی. تو بھارت کے اندر ایک صفحہ ماتم بچھی ہے اور ایک صفحہ ماتم پی ٹی آئی کے ہاں بچھی ہوئی ہے. اس موضوع سے آگے بڑھ کر تھوڑا سا ذکر سہیل آفریدی کا. یہ وہاں پہنچے کراچی میں اور پھر حیدرآباد میں، اور سینکڑوں افراد نے ان کا استقبال کیا. ہزاروں کی تعداد کہی جا سکتی ہے کہ شاید 2-2.5 ہزار آدمی مختلف مقامات پر موجود تھے. لیکن اصل بات یہ نہیں ہے 2.5 ہزار ہوں یا 5 ہزار ہوں. اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک پشتون قوم پرست رہنما کا پشتون آبادی کا دورہ تھا. کیونکہ آپ نے دیکھا کہ کراچی میں، پریس کلب میں، ایئرپورٹ پر، اور پھر باغ جناح میں، اور پھر حیدرآباد میں جام شوروں میں، آپ نے اگر ویڈیوز کو غور سے سنا ہو تو آپ کو پتہ چلے گا، احساس ہوگا، یہ فیلنگ آئے گی کہ 90% لوگ ان میں پشتون تھے. بالکل اچھی بات ہے، پشتون اگر اپنے لیڈر کا استقبال کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ بات افسوسناک ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ مقامی آبادی نے، جن میں اردو بولنے والے مہاجر بھی شامل ہیں اور جن میں سندھی بولنے والے سندھی اور بلوچی بھی شامل ہیں، وہ ان سے اجنبی ہی رہے. اور یہ خالص پختون طاقت کا، پختون پاور کا ایک مظاہرہ تھا جو کراچی میں بھی ہوا اور جو حیدرآباد میں بھی ہوا. اور اس سے اہم بات کہ ایک ڈیل کے تحت یہ لوگ سندھ گئے تھے کہ فوج کے خلاف بات نہیں کریں گے. لیکن کراچی پریس کلب میں سہیل آفریدی نے فوج کو پھر گالی دی اور کہا کہ فوج آپریشن کر کے کھلی بدماشی کر رہی ہے. کھلی بدماشی کے لفظ اس نے استعمال کیے. یعنی جو ڈیل کی تھی سندھ حکومت کے ساتھ، باضابطہ ایک ڈیل کی ہوئی تھی جس میں گورنر کے پی بھی شامل تھا اور پیپلز پارٹی سندھ کے لوگ بھی شامل تھے اور تحریک انصاف کی طرف سے بھی لوگ شامل تھے کہ بھی فوج کے خلاف کوئی بات آپ سندھ میں کھڑے ہو کر نہیں کریں گے، یہ کہا گیا تھا. اور گالیاں بھی نہیں دیں گے. گالیاں دینے کی بات پر تو انہوں نے عمل کیا. وہ ہم نے دیکھا کہ ایک صحافی نے بڑا سخت سوال کیا آفریدی سے، کچھ اس طرح کا کہ پنجاب سندھ میں ترقی ہو رہی ہے، پختونخوا میں تو کوئی ترقی نہیں ہو رہی، وہ تو بہت پسماندہ جا رہا ہے. اس طرح کے سخت سوالات کیے. ایسے ہی سخت سوالات جب لاہور میں کیے تھے تو پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے جواب میں ماں اور بہن کی ننگی اور غلیظ گالیاں دی تھیں. آپ نے سنی ہوگی سوشل میڈیا پر. لیکن کراچی میں بھی جب یہی سوال کیا گیا، بلکہ زیادہ سخت لہجے میں سوال کیا گیا، تو جواب میں سہیل آفریدی نے یا کسی اور نے ماں بہن کی گالیاں نہیں دی. یعنی کم سے کم وہ جو ڈیل ہوئی تھی اس ڈیل کی ایک شق پر عمل کیا گیا، لیکن فوج والی شق پر عمل نہیں کیا گیا. اور کے پی میں فوجی آپریشنز کو کھلی بدماشی قرار دیا گیا. آپریشن تو بھائی ہوں گے، اور اس مرتبہ آپریشن آپ کے علم میں ہے کہ کس طرح چن کر ٹھکانے تباہ کیے جا رہے ہیں. اندھا دھند آپریشن نہیں کیے جا رہے جس طرح کیانی دور میں یا مشرف دور میں ہوتے تھے. اس مرتبہ چن کر احتیاط کے ساتھ پوری انٹیلیجنس کے بعد آپریشن کیے جا رہے ہیں، اور اس کے نتائج بھی آپ دیکھ رہے ہیں. ہر روز ٹی ٹی پی کی افرادی قوت کم ہو رہی ہے، اور جوں افرادی قوت ٹی ٹی پی کی کم ہوتی ہے، پی ٹی آئی کی دکھن میں اتنا ہی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.